Assalamu alaikum, my dear students and learners. This is our 44th or second last lecture regarding our human relations course, and this is continuation of our 43rd lecture, which was the initiation of a series of 3 lectures to present a summary of the course. Basically, the focus of these 3 lectures is to present important points out of the course, and today we will talk about few items which play significant role in terms of improving your relations with people. That includes people at job, at your workplace, your neighborhood, your family, and elsewhere. A major component of human relations, as I did emphasize through the course, depends upon your communication style, communication skills, and I have highlighted the importance of communication as a component of human relations. It actually influences a lot of your relations with other people. And an important component of communications is between males and females. What I mean to say, what are the fundamental gender differences in communication styles? How men and women differ in communication styles? This is important because half the population, half the relations supposedly are with opposite sex or opposite gender, and it has a lot of significance because it influences your own psyche, relationships, and your motivations. So to learn more about differences in gender regarding communication style, I would like you to look at the screen and see how men and women differ in communications. The first point says that women use conversation or talk to build rapport, to build relations. It is due to the fact that women are relatively more passionate, more emotional, more sentimental, and they use conversation or talk to build relations, to build rapport, to build liking for each other. Although this is also done by men as well, but men, on the other hand, use conversation to display their knowledge, their technical competence, or their other skills. So there is a difference between males and females in terms of using communication for relatively different purposes, although there must be an overlap between both the strategies or objectives used by males and females. Women prefer to talk over problems with others. Women prefer to talk about problems all the time more than men do.
So if you understand these differences, it will be easy for you to communicate with the opposite gender. That is why I'm trying to bring some of those generalizations which you can use to communicate better with the opposite sex or opposite gender. Men are usually more direct and less apologetic in communications. Men spend more of their time in public life and they get influences from public life. And many a times when they meet different people, they get a kind of training to be direct and don't be apologetic. Whereas women spend a lot of their time, or significant amount of their time, even if they are working ladies, they spend a lot of their time in domestic activities, so they are less direct and less apologetic. Men prefer recognition about their activities more so than women do. But yes, both of them want recognition, but at times it can be claimed that men in public life, they wish to be recognized more than probably women because of the different roles they are supposed to play in our society. You may also notice that men swear more frequently compared with women. Maybe this is also because of the training, because of the circumstances within which they spend their time, that is in public life. یہ قسم اٹھانا جس کو کہتے ہیں. On the other hand, women probably do not need as much as men do as far as swearing is concerned. یا بعض اوقات اس کو گالیاں دینے کے ریفرنس سے بھی بات کر سکتے ہیں, کوئی yelling on other people or something. تو یہ چیز بھی men do more because men are faced with more complex, stressful and demanding environment which is public life as compared to women. So different environment within which men spend their life or spend more time of their life, they get different training, they get different attitudes and aptitudes towards communication compared with women. So that is why there is a difference in styles of communication as far as men and women are concerned. Now, I like to talk about few things about bargaining and negotiations. As you can expect that I have talked about this topic in one of the lectures through the course. When you bargain or negotiate, obviously you want to safeguard your own interests. When you're doing that, there are few steps which you can see at the screen. Always try to create a climate or conditions which are positive for negotiation. In other words, create a positive negotiating conditions or a climate. وہ ایسے حالات پیدا کریں جس میں پازیٹیوٹی ہو for bargaining, for negotiating. The other person should be at ease to communicate with you, to talk to you, to bargain with you, to negotiate with you. Always allow room for compromise and always be reasonable. Compromise کرنے کے لیے جگہ چھوڑیے. کوئی give and take والی بات آ سکتی ہے. Don't be rigid, don't be stubborn, don't be too harsh, and always try to be reasonable, which is convincing to the other person, which is convincing to a third party. پھر آپ کو نیگوشیٹ کرنا آسان لگے گا. تیسرا پوائنٹ ہے focus on interests, not positions. Focus on the problem, not on the individual. Don't focus on the person who is negotiating. Don't focus on the position he or she is taking. Rather, focus on the problem. Focus on the interests you want to serve through the negotiation.
اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنے کے لیے بات کریں. وہ دوسرا بندہ آپ کو اچھا نہیں لگتا, یا اس کا بات کرنے کا طریقہ اچھا نہیں لگتا, یا اس کا کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ نہیں اچھا لگتا, اس کو سائڈ پہ کر دیجیے. میک اے لاسٹ اینڈ فائنل آفر. آپ اپنا سوچ کے جائیے کہ میں یہاں تک جا سکتا ہوں. وہ جو لاسٹ آفر ہے یا لاسٹ کمپرومائزنگ باؤنڈری ہے, وہ سوچ کے جائیے کہ دس از دی لاسٹ پوائنٹ ویئر یو کوڈ نیگوشیٹ. اس سے پہلے یا اس سے بہتر ڈیل جہاں پہ ہو سکے دیٹ از فائن, بٹ دس از دا لاسٹ ون آئی کین گو ٹو. یہ سوچ کے جائیے. یو ول بی ایبل ٹو نیگوشیٹ بیٹر. فائنلی, ہیو اے اسٹریٹجی تھرو وچ یو پرووائڈ اے چانس فار فیس سیونگ. جس کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں, دیر از اے پاسبلٹی کہ اس کو اس سچویشن سے باہر نکلنے کے لیے فیس سیونگ کی ضرورت پیش ہوئے. فیس سیونگ کے لیے اگر لیوے چھوڑیں گے تو پھر شاید وہ کمپرومائز, وہ نیگوشیشن, وہ کمیونیکیشن جس کے ذریعے آپ کوئی مسئلہ حل کرنے جا رہے ہیں, کوئی کمپرومائز کرنے جا رہے ہیں, یا کوئی ڈیل کرنے جا رہے ہیں, وہ ہو جائے گی. بعض اوقات لوگوں کو فیس سیونگ کے لیے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے, دیٹ دا پرسن ڈزنٹ فیل بیڈ اباؤٹ دی ڈیسیژن, ڈزنٹ فیل بیڈ اباؤٹ دی آؤٹ کم آف دی کمیونیکیشن. تو یہ فیس سیونگ والی ڈیوائس بھی یا موقع بھی نیگوشیشن میں رکھیے. نیکسٹ پوائنٹ ہے, اسکرین پہ دیکھیں گے تو دس از اباؤٹ ورک ایتھکس. یہ آپ کے ہیومن ریلیشنز میں اس کا عمل دخل ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بہت ہے. جہاں کہیں بھی آپ کام کرتے ہیں, پیپل آر انٹرسٹڈ ان دی آؤٹ پٹ یو گیو, دی پرفارمنس یو گیو. تو اگر آپ کے پاس اچھے اسٹرانگ ورک ایتھکس ہوں گے, یو ول پرابلی پرفارم بیٹر. تو اس لیے ورک ایتھکس پہ دیکھیے واٹ یو کین ڈو اباؤٹ امپروونگ یور ورک ایتھکس. If you look at the screen, the first point is hard work. Hard work is the major component of a strong work ethic. If you have a habit of working hard and you enjoy working hard, then you will probably develop a sustainable habit to perform better, because hard work has no match. تو اس لیے اگر ہارڈ ورک چھوٹا سا کام ہے, بے شک وہ اتنا سگنیفیکنٹ نہیں ہے, لیکن اس کو اتنے میٹیکلس طریقے سے یا اچھے طریقے سے یا کام کریں کہ لوگ آپ کی کمپیٹنس کو, آپ کی عادات کو, آپ کی ایبلٹیز کو اپریشیٹ کریں. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ واٹ آر یور ورک ہیبٹس. یہ ساری چیزیں جو میں ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہوں, میری نظر میں یہ امپورٹنٹ ہے. دیٹس وائی آئی پک دم اپ. تیسرا پوائنٹ, assume responsibility for tasks you are doing or you are expected to do. جب آپ ریسپانسبلٹی لیتے ہیں اس کو نبھائیں. لوگ یا آپ کی آرگنائزیشن, آپ کے superiors, they like that you take responsibility. یہ نہیں ہے کہ آپ کو ریسپانس صرف دی جائے. You can ask for a responsibility. اور بعض اوقات ایسے پرابلمس بھی ہوتے ہیں, فری فلوٹنگ پرابلمس ان کو کہہ سکتے ہیں. ان پرابلمس کو کسی نے سالو کرنا ہوتا ہے. یس, دیر از ون پاسبلٹی دیٹ یو آر اسائنڈ دیٹ پرابلم, اور یو کین ٹیک دیٹ پرابلم ٹو سالو یور سیلف. آپ خود سے انیشیٹ کر دیتے ہیں کہ دس از اے پرابلم, آئی لائک ٹو ایڈریس دس پرابلم in the organization. Organization اس initiative کو بہت پسند کریں گے, and it will help you to succeed. It will help you to build relations with your superiors. اس کے ساتھ projects, assignments, tasks جو بھی آپ کو ملتی ہیں, ان کو complete کرنا, promptly complete کرنا, time پہ finish کرنا, time پہ ان کو complete کرنا, this is another strong component of your work ethic. اس کو دیکھیے, how can you have that good habit of completing or finishing assignments on time, promptly. ایک میں نے ذکر کیا, accept
undesirable tasks or assignments willingly, خوشی سے. کوئی ایسی مشکل یا انڈیزائربل اسائنمنٹس ہو سکتی ہیں, جیسے میں نے فری فلوٹنگ پرابلمس کی بات کی, ان کے علاوہ کوئی ایسے بھی ہیں جو کوئی نہیں کام کرنا پسند کرتا. If you take those tasks or assignments willingly, people will like you, your superiors will like you, maybe your juniors will also like you, and you will develop good relations with your colleagues, superiors and juniors. ایک پوائنٹ اور کہنا چاہوں گا, always try to make other people feel important. Try to make other people feel important by telling them that you are doing a good job, that whatever you do, it is important for others. جیسے میں نے ایک دفعہ مثال آپ کو دی تھی کہ ایک سرجن سرجری کر رہا ہے, فوکس کر رہا ہے اپنے کام پہ. یس, وہ بہت اسکلڈ ڈاکٹر ہے, بڑی اس کی کمپیٹنس ہے, بڑی اس کی سگنیفیکینس ہے, امپورٹنس ہے, وہ فوکس کر رہا ہے, اور ساتھ یہاں ہاتھ ایسے کرتے ہوئے کوئی انسٹرومنٹ مانگتا ہے, جو اس کا اسٹاف ہے اس کو وہ انسٹرومنٹ جو وہ چاہتا ہے وہ مل جاتا ہے, اینڈ ہی کوڈ اور شی کوڈ کنٹینیو ہز اور ہر سرجری. تو جو اس کا رول ہے, جس اسٹاف نے وہ ایک انسٹرومنٹ پکڑایا سرجن کو, اس کی یہ اہمیت اپنی جگہ بہت اہم ہے. اس کو بتائیں کہ آپ کے بغیر شاید یہ سرجری مشکل تھی یا ناممکن تھی. Similarly, you can tell the sweeper in your organization کہ اگر آپ 4 دن نہ ہو تو شاید یہاں پہ کوئی کام کرنے کے لیے نہ آئے, بیکاز یو لک آفٹر دی کلینلینس پارٹ آف دی آرگنائزیشن. سملرلی اگر وہی سرجن والی بات لوں, اگر وہاں پہ سینیٹیشن کا ماحول ٹھیک نہ ہو تو وہ سرجری ساری کی ساری, اس کی ساری کی ساری کمپیٹنس ٹو ڈو دا بیسٹ سرجری, دیٹ پرابلی ول فیل بیکاز آف دی انڈیزائربل سینیٹیشن کنڈیشنز. تو اس کا رول اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے. تو اس چیز کو دیکھیں, میک ادر پیپل فیل امپورٹنٹ, اٹ ول ہیلپ یو ٹو ڈیولپ ریلیشنز. Another aspect which you might be facing, or you might have faced, or you might face, is to deal with difficult people. If you look at the screen, there are few points to deal with difficult people. Difficult جن کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے, یا جن کے ساتھ کام کرنا آپ کو مشکل لگتا ہے, ان کو difficult people یا difficult لوگ کہہ سکتے ہیں. When you are dealing with difficult people, take problems professionally, not personally. یہ میں نے پوائنٹ پہلے بھی ذکر کیا. Professionally ہینڈل کریں گے تو آسانی ہوگی. اگر پرسن پہ زور ہوگا, اس کی ذات پہ, اس کی ویلیوز پہ, اس کے کام کرنے کے عادات کرنے کے طریقہ کار پہ, یا اس کی عادات پہ زور ہوگا, آپ اس طرح کے پرسن کے ساتھ کام نہیں کر سکیں گے. تو ضروری ہے کہ فوکس آن دا پرابلم, ناٹ دا پرسن. اگلا پوائنٹ ہے گیو ایمپل فیڈ بیک. اس بندے کو بھی جس کو آپ ڈیفیکلٹ پرسن سمجھتے ہیں, پرووائڈ ہم اور ہر ایمپل فیڈ بیک, یور سیلف اور تھرو ڈفرینٹ پیپل ان دی آرگنائزیشن. جب اس کو ایمپل فیڈ بیک ملتا ہے آن the performance or on the ways of doing things as far as that difficult person is concerned, it will be easy to deal with that individual. تیسرا پوائنٹ ہے listen and respond. یہ جو listening اور responding ہے نا, یہ میں نے communication کے ریفرنس سے بھی بات کی. Many a times a number of problems emerge out of misunderstanding, and if you listen, then you can probably pick up related issues which were not said as directly as they could be in that situation. Listen and respond, possibly promptly or maybe after absorbing the problem, learning enough about it, جیسے میں نے فیڈ بیک کی پہلے بات کی تھی. تو یہ تیسرا پوائنٹ ہے. اگلا پوائنٹ ہے یوز ٹیکٹ اینڈ ڈپلومیسی.
in dealing with annoying people or situations. Tact, diplomacy. آج کے کمپلیکس انوائرمنٹ میں اس کی ضرورت بہت بڑھ چکی ہے. That you should be tactful and you should be diplomat in dealing with other people. There are so many complexities around you that you cannot understand the attitudes and behaviors of other people readily. You have to be tactful and diplomatic in attitude to understand the sensitivities of the problems, issues, and then act prudently enough that you could get things done the way you want them to be done. اگلا پوائنٹ ہے, آج کے کمپلیکس انوائرمنٹ میں ہیومر ہیز بیکم ویری امپورٹنٹ. دیر از سو مچ اسٹریس, ٹینشن, پریشر, اینگزائٹی in our work relations, in our life, that we like to be with the person who is humorous, who smiles, who uses humor for the good of relations. اگر آپ ہیومرس ہیں تو آپ کے ساتھ لوگ وقت گزارنا, بیٹھنا, بات کرنا, کمیونیکیٹ کرنا پسند کریں گے. اگر آپ ہیومرس نہیں ہیں تو شاید لوگ کہیں گے, جیسے ہوتا ہے نا, یار وہ تو بورنگ آدمی ہے, لیٹس گو سم ویئر ایلس. تو ہیومر ہیز بیکم این امپورٹنٹ فیکٹر آف ہیومن ریلیشنز, اینڈ اٹ از بیکمنگ انکریزنگلی مور امپورٹنٹ بیکاز اسٹریس, ٹینشن, پریشر از انکریزنگ in our environment, in our workplace, in our relations with family, in our relations with friends. اگلا پوائنٹ ہے, reinforce good behaviors or civil behaviors and also inculcate good mood. لوگوں میں اچھے behaviors inculcate کرنے کی کوشش کریں, اچھے pleasant moods inculcate کرنے کی کوشش کریں. This will help you to deal with difficult people. وہ ڈیفیکلٹ آدمی کے ساتھ ہیومر یوز کریں گے, اس کا موڈ اچھا بنائیں گے, آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن بہتر ہو جائے گا. تو یہ ٹیکنیکس ہیں آج کے ماحول کو جانتے ہوئے جو ڈیولپ کی گئی ہیں یا یوزفل ہو سکتی ہیں. اٹ از کوائٹ پاسبل دیٹ these may not apply as exactly in, let's say, relatively more simple societies than in complex societies. In other words, ہو سکتا ہے کسی چھوٹے شہر میں, گاؤں میں یہ باتیں اتنی ریلیونٹ نہ ہوں جتنی بڑے شہروں میں, بڑی آرگنائزیشنز میں, میٹروپولس سٹیز میں یا کمپلیکس سوسائٹیز میں ہوں. تو اس لیے یہ باتیں جتنی بھی اس کورس میں کہی گئی ہیں یہ آج کے بڑے شہروں کے کمپلیکس ماحول کو سامنے رکھ کے کی گئی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کسی چھوٹے شہر میں, کسی گاؤں میں, کسی ایسے علاقے میں, لیٹ سے جیسے ناردرن ایریاز ہیں یا کشمیر ہے, جہاں پہ ابھی لائف اتنی فاسٹ پیس یا تیز نہیں ہوئی ہے, سلو لائف ہے, اس میں شاید یہ کچھ چیزیں یا بہت ساری چیزیں اس طرح سے اپلائی نہ ہوتی ہوں جس طرح سے یہ چیزیں بڑے شہروں میں, لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں, پشاور میں یا دوسرے کسی شہر میں اپلائی ہوتی ہوں. تو یہ چیزیں دیکھیے کہ یہ جو کورس بنایا گیا ہے وہ آج کے ماحول میں جو بڑے شہروں میں جس طرح سے ریلیشنز ہیں, جس طرح سے آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, ان کو سامنے رکھ کے بنایا گیا ہے. اور اگر آپ یہی نالج اپلائی کرنا چاہیں ٹو یور اون سچویشن ان یور اون, لیٹس سے لیس ڈیولپڈ محلہ, ولیج اور کمیونٹی, few things may not apply
or several things may not apply. تو یہ سوچ کے کیجیے گا کہ کہاں آپ کس چیز کو اس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں, کہاں آپ نہیں کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک اس ٹاپک پہ جو نیشنل لیول پہ, ریجنل لیول پہ بھی اس کی اپلیکیشن ہے, انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس کی اپلیکیشن ہے. وہ ہے کلچرل ڈفرینسز. جب آپ کا کلچر ڈفرینٹ ہو تو آپ کی بہت ساری چیزیں اکراس پرسنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. کلچر آپ کو آپ کی پرسنالٹی بناتا ہے, آپ کا ایٹیچیوڈ, ایپٹیچیوڈ, سوچ بناتا ہے. جب آپ کا کلچر آپ کو بناتا ہے تو ان اے وے آپ کی پرسنالٹی ڈفرینٹ طریقے سے ایکٹ کرتی ہے, اس کی کیپیبلٹیز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں بیکاز آف دا کلچر. اینڈ اف یو آر ان انٹریکشن, اف یو آر ورکنگ ود اے پرسن ہو کمز فرام اے ڈفرینٹ کلچر, ڈفرینٹ کلچر سے مراد انٹرنیشنلی ڈفرینٹ کلچر بھی ہو سکتا ہے, اربن اور رورل ایریاز کا ڈفرینس بھی ہو سکتا ہے, چھوٹے شہر اور بڑے شہر کا ڈفرینس بھی ہو سکتا ہے. کلچر میں شاید ویریشنز بعض کا ڈائلیکٹ کی وجہ سے, لینگویج کی وجہ سے, ریجن کی وجہ سے, ساؤتھ پنجاب ورسز نارتھ پنجاب ورسز سینٹرل پنجاب, یا ایون بٹوین اور امانگ سٹیز بھی یہ بات آ جاتی ہے. سیالکوٹ لیٹس سے ورسز گجرات, گجرانوالا ورسز لاہور, یہ ویریشنز بھی اپنی جگہ موجود ہے. تو جب آپ کراس کلچرلی انٹریکٹ کرتے ہیں, ریلیشنز کو دیکھتے ہیں, تو اس چیز کو میں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ there are few points which you should be sensitive about when you are dealing with people coming from different cultures. تو پہلا پوائنٹ اس کا میں یہ کہوں گا کہ there are few cultures which are more individualistic and others are collectivist, which are based on collectivism. مثال کے طور پہ ویسٹرن سوسائٹیز وہ انڈیویجولزم کو پروموٹ کرتی ہیں کہ آپ ایز این انڈیویجول کام کرتے ہیں, باقی آپ کی فیملی, آپ کی کمیونٹی, آپ کے انوائرمنٹ کا اتنا زیادہ عمل دخل نہیں ہے. اب اگر اس چیز کو دیکھیں, جو انڈیویجولسٹک کلچرز ہیں ان میں انڈیویجول کی صلاحیتیں, انڈیویجول کے کام کرنے کے طریقہ کار امپورٹنٹ ہیں, اور وہ جو اس کی پسند ناپسند ہے وہ امپورٹنٹ ہے. بٹ ان اے کلیکٹیوسٹک کلچر, ان اے کلیکٹیوزم, جہاں پہ کلیکٹیوزم زیادہ ہے, یعنی فیملی امپورٹنٹ ہے, کمیونٹی امپورٹنٹ ہے, سوشل کنڈیشنز امپورٹنٹ ہیں, وہاں پہ بیہیویئر ڈفرینٹ ہوگا. وہاں پہ شاید اس کی سیٹسفیکشن سوسائٹی سے, کمیونٹی سے, فیملی سے اس کو زیادہ ملے گی. ان این انڈیویجولسٹک کلچر میں بھی سیٹسفیکشن کا مین سورس ول بی پرسنل گینز, منی اور ادر پرسنل فیسلٹیز. تو اس لیے یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا, جیسے میں نے پہلے کہا کہ لیٹس سے یو کم فرام اے اسمال ولیج اور اسمال کمیونٹی, تو اس میں انڈیویجولزم کم ہوتا ہے, اس میں کلیکٹیوزم زیادہ ہے. تو وہاں پہ شاید آپ کی سیٹسفیکشن کا سورس دوسروں کے لیے کام کرنا, دوسروں کے لیے سوچنا, وہاں سے آپ کو سیٹسفائی, وہ زیادہ چیز آپ کو موٹیویٹ کرے گی. سو یہ چیزیں آپ دیکھیے کہ ویئر دی ادر پرسن از کمنگ فرام اے کلیکٹیوسٹ کلچر اور فرام این انڈیویجولسٹک کلچر. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کلچرل ویلیوز کے ریفرنس سے acceptance of power and authority. If you have the ability to accept power and authority, then you can relate better. In certain cultures, you accept power and authority readily. In other cultures, you don't. تو جب آپ ریلیٹ کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ, try to understand which sort of culture that person is coming from the culture which promotes acceptance of power and authority, or which rejects power and authority. تیسرا پوائنٹ ہے materialism versus concern for others. جیسے میں نے انڈیویجولزم کی بات کی, اس میں بھی اسی طرح کی بات ہے کہ جو آج کل بڑے شہر ہیں وہاں پہ مٹیریلزم بڑھ رہا ہے, وہاں پہ
there is less concern for others. People work for money. People work for material gains, material benefits. So you should understand the values of the other person as far as materialism is concerned. Whether the person has concerns for others, or he or she comes from materialistic culture. He or she comes from materialism, the environment of materialism. There is a possibility that the other person may have may prefer formal relations or informal relations. Sometimes people like to have formal relations. Sometimes people like to have informal relations. So you should notice the person you are in interaction with, whether that person likes formal relations or whether that person likes informal relations. جب آپ اس کو پسند ناپسند کا پتا ہوگا, you could adjust yourself with the individual, with the other person. تو اس لیے یہ چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں. Urgent time orientation or casual time orientation. Certain people are punctual. They want something to be done on time. Some cultures are casual. No, you need to assess whether the person you are interacting with, you are related with, where that person comes from a casual orientation culture or from a punctual time orientation culture. جیسے ویسٹ میں پنکچویلٹی پہ بہت زور ہے. ہمارے ملک میں, ہماری سوسائٹی میں, ہمارے کلچر میں ابھی ٹائم کو کیجولی ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ بعض اوقات ویسٹ سے جو لوگ ہمارے یہاں آتے ہیں, دے گیٹ اسٹانشڈ, سرپرائزڈ, دے فیس ڈیفیکلٹی ہاؤ ٹو ڈیل ود پیپل ہیئر, how to deal with the casual attitude towards time here. And when we people go there, we also feel some pressure, at least in the beginning, and then we might adjust with the strict time orientation in those Western cultures. Then there is another important factor which relates to cultural differences, cultural values, and that is high context versus low context cultures. High context اور low context cultures میں فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں لیٹ سے میں اگر کہوں کہ ایسٹرن کلچرز آر ہائی کانٹیکسٹ کلچرز, ویسٹرن کلچرز آر ریلیٹیولی لو کانٹیکٹ کلچرز. جو ہائی کانٹیکسٹ کلچرز ہوتے ہیں ان میں بہت ساری ایسی چیزیں رول پلے کر رہی ہوتی ہیں ان ٹرمز آف determining your behavior جو لو کانٹیکسٹ میں نہیں ہوتی ہیں. انڈیویجولزم ان کلچرز میں زیادہ ہے جو لو کانٹیکسٹ ہے. ہائی کانٹیکسٹ میں انڈیویجولزم کم ہوتا ہے. ہائی کانٹیکسٹ کلچرز provide complex meanings to communications. Low context cultures provide easy or what you say superficial kind of meanings to a communication. So high context cultures are difficult to deal with. Low context cultures are easy to deal with. Low context cultures provide ready meanings to communications. High context cultures provide complex meanings to communications. تو اگر آپ یہ پہچان لیں گے the person coming from high context culture or from low context culture, it will be easy for you to communicate with that individual. Straight forward ڈائریکٹ بات کرنی ہے یا کوئی فلاوری لینگویج یوز کرنی ہے, کچھ بیک گراؤنڈ بنانی ہے, یا کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے. Now, after talking about cross cultural variation, اس پہ میں نے زور بھی اس لیے دیا کہ اس کی سگنیفیکنس بہت زیادہ, کہ بے شک آپ یہ چھوٹے لیول پہ کر لیں, بڑے لیول پہ کریں,
ولیج ورسز سٹی کر لیں, اسمال سٹی ورسز لارج سٹی کر لیں, مین ورسز ویمن, کلچرل ڈفرینسز کی بات بھی ہو سکتی ہے, بیکاز کلچر انفلوئنس پیپل ڈفرنٹلی. ہاؤ ڈو یو ریئلی امپروو یور اسکلس ٹو ڈیولپ اور ٹو امپروو کراس cultural relations? How could you relate better, let's say, with people coming from different cultures? If you are a person coming from rural area and you want to develop good relations with people from cities, then develop cultural sensitivity. That's the first point on the screen. Cultural sensitivity اپنے اندر ڈیولپ کریں کہ yes, different people come from different cultures and there is differences in ویلیوز. ویلیوز کے ریفرنس سے جب آپ جج کریں تو یہ نہ کہیے کہ وہ شہر میں جو رہنے والا ہے اس کی عادتیں غلط ہیں, یا رورل ایریا میں جو رہنے والا ہے اس کی عادتیں غلط ہیں. غلط کی نہیں ہے, ڈفرینٹ ہیں. یہ اپریشیٹ کریں کہ ڈفرینٹ ہیں. اگر آپ غلط کی بات کریں گے تو پرابلی یو ول ناٹ ایکسپٹ اٹ اینڈ دا پرسن از ناٹ گوئنگ ٹو چینج, بیکاز ہز اور ہر کلچر از وٹ is making him or her to act in a certain way. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ڈفرینس کو اپریشیٹ کریں, یہ مت کیجئے کہ اس کو غلط یا برا کہیں. ریسپیکٹ آل کلچرز اور آل پیپل, یہ جو میں بھی بات کر رہا تھا نا, یہ دوسرا پوائنٹ ہے بیسیکلی, کہ دوسرے لوگوں کی ریسپیکٹ کریں, ان کے کلچر کی, ان کی عادات کی, ان کا کام کرنے کے طریقہ کار کو, ان کی ویلیوز کو, ان کے نامز کو, ان کے بلیف کو ریسپیکٹ دیں. تو پھر آپ کا دوسروں کے ساتھ ریلیٹ کرنا, دوسروں کے ساتھ بات کرنا, دوسروں کے ساتھ ریلیشنز ڈیولپ کرنا آسان ہو جائے گا. کلچرل ڈفرینسز کو, تیسرا پوائنٹ ہے, اس کو ویلیو دیں, اس کی اہمیت کو پہچانیں. اس کی مثال اس طرح سے بھی دے سکتا ہوں. ان اے ویسٹرن سوسائٹی سنڈے کو لیٹ سے چھٹی ہوتی ہے. لائف تو سنڈے کو بھی چلنی ہے. تو دیر آر پیپل لائک اس مسلمس, ہم وہاں پہ ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں, تو ہمیں سنڈے کو کام کرنا شاید اتنا مشکل نہیں لگتا, بیکاز وی کین ٹیک اے لیو آن فرائیڈے ان لیو آف ورکنگ آن سنڈے فار ایگزامپل, اینڈ وائس ورسا ہیئر. تو یہ جو کلچرل ڈفرینس ہے نا, اس کو ویلیو دے, یہ آپ کا پلس ہو سکتا ہے, بجائے اس کے کہ اس کو آپ نیگیٹو سمجھے, برا سمجھے, بیڈ سمجھے. تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ ویلیو دیں کہ کلچرل ڈفرینسز آر سم تھنگ گڈ, ہیو اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز کلچرل ڈفرینسز. اگلا پوائنٹ ہے, بعض اوقات آپ سے نا کچھ چھوٹے موٹے پرابلمس سے وین یو آر ڈیلنگ ود پیپل پیدا ہو جاتے ہیں. ان پرابلمس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے, اوائڈ کرنے کے لیے ڈیولپ این ایٹیٹیوڈ. اس کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ ایک میں نے میرا خیال ہے یہ مثال دی تھی لیکچر میں بھی, کہ ایک ڈیلیگیشن چائنا سے کینیڈا گیا, اور they were having a working lunch. تو چائنیز ڈیلیگیشن نے کھانا وانا بھی کھایا, اور ساتھ کمیونیکیشن بھی, ڈسکشنز بھی ہو رہی تھی, نیگوشیشنز بھی ہو رہی تھیں. تو somebody from Chinese delegation had a burp. یہ اس کو ڈکار لینا یا مارنا کہتے ہیں ہماری لینگویج میں. وہ برپ لیا تو کسی کینیڈین کاؤنٹر پارٹ نے کہا کہ گروس, یعنی اس کو برا سمجھا. اب یہاں پہ اگر وہ کینیڈین کاؤنٹر پارٹ, جس کو بعد میں سمجھایا بھی گیا, بتایا بھی گیا کہ the person from China was telling you by taking that burp کہ he has enjoyed the food, he liked your food, he liked your way of hosting or providing the beautiful or tasty food. But it is his way of appreciating the good food.
جب یہ بات آ جائے تو پھر آپ کے وہ کلچرل پرابلمس جو ہے نا وہ پیدا نہیں ہوتے. تو اگر آپ کلچرلی سینسٹیو ہیں اور ڈفرینٹ کلچرز کو ویلیو دیتے ہیں, پھر آپ اس کو ایشو نہیں بنائیں گے اور یہ آپ کے لیے بلکہ ایک پلس بن جائے گا. اگلا پوائنٹ ہے, it is possible to provide cultural training. You can provide cultural sensitivity. You can tell people that these are cultural variations, and this cultural variation or sensitivity, you can give training to people. When you're giving training to people, they get sensitive. As I just gave you the example of Chinese delegation having discussions with Canadian counterparts in Canada. اگلی بات یہ ہے کہ how could you improve your cross-cultural relations? You can participate in diversity training, or you can participate in working with people from diverse cultures. جب آپ ان کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کے کام کریں گے کسی جگہ, ان کے ساتھ کانٹیکٹ رکھیں گے, ان کے ساتھ انٹیمیسی رکھیں گے, تو پھر آپ کے لیے ڈفرینٹ کلچرز کے ساتھ کام کرنا, ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ who come from different cultures, ان کے ساتھ کام کرنا آسان ہو جائے گا. تو جب یہ ساری باتیں آپ اپنے اندر انکلکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یو امپروو کراس کلچرل ریلیشنس, یو امپروو یور ابلٹی ٹو ورک ود پیپل فرام ڈفرینٹ کلچرس. اسی کانٹیکس میں ایک اور بات کہتا چلوں کہ کمیونیکیشن کراس کلچرلی, جیسے میں نے بتایا کہ چائنیز ڈیلیگیشن کا ایک ممبر کس طریقے سے کمیونیکیٹ کر رہا تھا اور دی ادر پرسن واز ٹیکنگ اے ڈفرنٹ میسج, کمپلیٹلی ڈفرنٹ میسج. جب آپ ان کلچرل ڈفرینسز کو اپریشیٹ کریں گے اور کسٹمز کی ویریشن کو اپریشیٹ کریں گے, تو پھر آپ کمیونیکیٹ آسانی سے کریں گے. یعنی what I'm trying to say that be alert when you are communicating with other people. Be alert to cultural differences and behaviors of people coming from different cultures. Use straightforward language and speak slowly when you are dealing with different people. When you are dealing with people from different cultures. اب بعض اوقات آپ لیٹس سے موویز دیکھتے ہیں فرام ڈفرنٹ لینگویجز اینڈ اسپیشلی انگلش لینگویج فار ایگزامپل, تو اس میں ایک سلینگ ہے, اس میں ایک خاص ٹون ہے, ایکسنٹ ہے. جب ڈفرینٹ ایکسنٹ کے لوگ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اس کے میننگس شاید فالو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ایڈوائز یہ کیا جا رہا ہے, وین یو آر ٹاکنگ ود کمیونیکیٹنگ ود پیپل فرام ڈفرنٹ کلچرز, بی bit slow. Don't use your regular pace with which you communicate with people who are from the same culture, having same language. Observe cultural differences in etiquettes or manners. Different culture کے لوگ, ان کے manners, کام کرنے کے طریقہ کار, etiquettes ان کے different ہوتے ہیں. جیسے once again میں نے مثال دی چائنیز اور کینیڈین ڈیلیگیشن کی. تو اگر اس کو اپریشیٹ کر سکیں گے تو پھر ریلیٹ کرنا آسان ہو جائے گا. نان وربل کمیونیکیشن, اس کو اپریشیٹ کر سکیں تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہوگی فار یو ٹو ریلیٹ ود ادر پیپل. میں نے اس کی مثال اس طرح سے دی تھی کہ اس طرح سے بات کرتے ہیں تو اس کے میننگ بائے, خدا حافظ کے بھی لیے جا سکتے ہیں. ان پارٹس آف سندھ, انٹیریئر سندھ, یہ بڑا نیگیٹو سائن بھی سمجھا جاتا ہے. تو اگر آپ اپریشیٹ کر سکیں گے دس سائن may not be used in interior Sindh for example, تو آپ کے لیے وہاں کے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا آسان ہو جائے گا. اور یہ کلچرل ویریشن ونس اگین ایز I said before, یہ آپ کے ملک کے اندر, آپ کے ایون ریجن کے اندر بھی موجود ہوتی ہیں, تو ان کو اپریشیٹ کرنا آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا ٹو ڈیل ود پیپل کمنگ فرام ڈفرنٹ کلچرس. تو یہ نان وربل کمیونیکیشن, ایکسنٹ, گرامر اور پرسنل اپیرنس, اس کی وجہ سے ایشو کو ڈائیورٹ نہ ہونے دیں کہ یو کیپ آن فوکسنگ آن دی انڈیویجول, اس کی شکل, اس کی اپیرنس, اس کی لینگویج, اس کی گرامر, جیسے
فار ایگزامپل ہماری لینگویج انگلش نہیں ہے, تو if somebody is speaking English and he or she speaks wrong English, use wrong grammar or something, اس پہ اگر آپ فوکس کریں گے تو you might actually be diverted from the issue you are actually talking about or discussing about or negotiating about. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کلچرل ڈفرینسز کو اپریشیٹ کرتے ہوئے آپ نان ایشوز کو ایشو نہ بنا بیٹھے. کسی کے اسٹائل کو, بات کرنے کے طریقہ کار کو, ایکسنٹ کو, گرامر کو, پرسنل اپیرنس کو, اس کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دیں, ورنہ مشکلات پیش آئیں گی. یہ ساری جو باتیں ابھی تک میں نے آپ سے کہیں آج, ان میں زیادہ تر فوکس ریلیشن کے اس پارٹ پہ تھا جس کا سورس کلچرل ویریشن, پرسنل ویریشن, کمیونیکیشن سٹائل, پرسنل اپیرنس, اس طرح کی چیزوں پہ ہے. ایشو اور پرابلم پہ فوکس کرنے والی بات ہے, نان ایشوز یا ان امپورٹنٹ آسپیکٹس آف ریلیشنز پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے. ریلیشنز پیدا کرنے کے لیے میں نے ایمفیسائز بہت کیا اس بات پہ کہ کمیونیکیشن کے سٹائلز, کمیونیکیشن کی لینگویج, کمیونیکیشن کا رول ود ان کلچر اینڈ اکراس کلچر, اکراس جینڈرس, ان کی سینسٹیوٹیز یا ان کا ایفیکٹ آن ریلیشنس, اس کا میں نے ذکر کیا. اگر آپ ان ساری چیزوں کو اپریشیٹ کر کے اپنے آپ اور اپنے بیہیویئر پہ ریفلیکٹ کر سکیں, اپنے ایٹیچیوڈ پہ ریفلیکٹ کر سکیں, تو میرے خیال میں آپ وہ اسکلز اپنی ڈیولپ کر سکیں گے تھرو وچ یو ول بی ایبل ٹو امپروو یور ریلیشنس ود پیپل کمنگ فرام ڈفرنٹ بیک گراؤنڈس, different cultures, different socio-economic statuses, different demographic statuses, age group, gender کا گروپ, یا مختلف طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کو ریلیٹ کرنا آسان ہو جائے گا. With these words, I end my 44th lecture, which was comprised of a summary about part of the course which we have gone through. Thank you so much. Khuda Hafiz.